मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा करतारपुर के बारे में सोचता रहता हूँ। करतारपुर का मतलब है पाकिस्तान और खालिस्तान की इतिहाद की और खालिस्तान और पाकिस्तान दोनों का मतलब है पाक लोगों का स्थान, जहाँ करतारपुर में सब लोग प्यार करते हैं दूसरों से। और ये खालिस्तान और पाकिस्तान का मतलब भी है दूसरों की खिदमत करना, सच्चाई, इंसाफ, मोहब्बत कायम करना। तो आज मैं सुन्नी शिया रफ़ा दफ़ा के बारे में बात करूँगा। आजकल ईरान के बारे में बहुत लोग सोच रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि पाकिस्तानियों को समझना चाहिए और पूरी दुनिया के लोगों को समझना चाहिए कि हकीकत में ईरान में क्या हो रहा है। और हकीकत में हम सब सिर्फ मुसलमान हैं, कोई सुन्नी शिया नहीं है। ये हमें ऐसे सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन बस एक दो बात मैं कहना चाह रहा हूँ इसके बारे में। जब मुझे पूछा जाता है, मैं जवाब ऐसे देता हूँ, मैं दोनों हूँ या न ये न वो। लेकिन दोनों को एक होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा क्या फ़िरका है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बस हम मानते हैं। तो फिर लोग पूछते हैं लेकिन हज़रत अली या इमाम अली ये वो। तो मेरे नज़दीक अगर कोई शिया कहते हैं नहीं, हज़रत अली इमाम सिर्फ नहीं बल्कि खलीफा भी बनना चाहिए था, मतलब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो खलीफा नहीं बनना चाहिए, सिर्फ अली, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खुद मान लिया इन, तो फिर हम क्यों नहीं मान सकते हैं उनको? फिर इसलिए मैं कहता, फिर ठीक है तुम सुनी हो, सुनी लोग कहते ठीक है तुम सुनी हो, तुमने इन तीन पहले खलीफा राशिदीन को मान लिया। लेकिन फिर मुआविया और यजीद के बारे में सवाल उठता है, सवाल पैदा होता। फिर तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत हसन, ये भी कहा गया है, मुझे मालूम नहीं यहाँ तक कहाँ तक ये हकीकत है, लेकिन ये कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ तक मुआविया यानी सिर्फ उसके बेटे नहीं खलीफा बनेगा उसके बाद, बल्कि कि हसन, इमाम हसन, क्योंकि ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मेरे भाई इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुआविया के बाद खलीफा बनेगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये सब पूरी बात फैसला किया, ये मुझे मालूम नहीं हकीकत है या नहीं, लेकिन मुमकिन है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मुआविया ने मान लिया कि वो उसके बाद अपना बेटा या और किसी को वो नहीं खलीफा बनाएगा या चाहेगा। तो फिर क्या? जब मुआविया ने अपने वादे के ख़िलाफ़ अपने बेटे यजीद को उसके बाद खलीफा बनाने की कोशिश शुरू की थी, और जब वो मर गया था फिर मुआविया, तो फिर यजीद ने दावा किया कि मैं खलीफा हूँ, तो वो खलीफा नहीं था। बेशक वो बन गया था सियासी तौर से, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ।
اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں پھر تم شیعہ ہو، تم امام حسین کو اصلی خلیفہ مانتے ہیں حسن یا معاویہ کے بعد. اور پھر ٹھیک ہے، پھر اگر تم یہ کہتے ہو میں پھر ہاں کہ یہ غلطی تھی کہ یزید خلیفہ بن گیا تھا، وہ قابل نہیں تھا خلیفہ بننے کا، اور اپنے معاویہ کے وعدہ کے خلاف یہ ہو گیا تھا. تو جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا وہ بالکل اسی تھا. تو میں بس اپنے بارے میں بتا رہا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں میں نہ سنی ہوں نہ شیعہ ہوں، کیونکہ بس یہ کافی بات ہے. لیکن سب سے بڑی ضروری بات یہ ہے، تو یہ تو 1000 سال پہلے ہوا تھا، 1000 سال سے کافی زیادہ ٹائم ہو گیا اس ٹائم سے، تو کیا فرق ابھی یہ یا وہ ہم مانتے ہیں. ابھی سب کو، صرف مسلمانوں کے نہیں، دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی ایک ہونے چاہیے، تو سب مسلمانوں کو ضرور ایک ہونے چاہیے. تو یہ شیعہ اور سنی کا جو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، جو الگ ہو گئے ہیں، کبھی نفرت بھی ہوتے ہیں، کبھی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے، تو اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. خاص کر آج کل ایران، عراق، پاکستان، سب ملکوں میں سب مسلمانوں کو دوستی کرنا چاہیے، اور اس شیعہ سنی بات کو چھوڑنا چاہیے. سب مسلمان ہیں بس، اور ایسے اتحاد ہونے چاہیے. اور یہ کہاں ہو جائے گا؟ پاکستان سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر صرف مسلمان اور سکھ نہیں، بلکہ ہندو اور کرسچن بھی پاکستان میں ایک ہو جائیں گے، سب دوسروں سے پیار کریں گے، تو پھر سنی شیعوں کو ضرور ایک ہونا چاہیے. اور ہمیں سمجھنا چاہیے، بہت ضروری بات یہ ہے کہ پاکستان میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں، ناردرن پروونسز میں بھی، KPK میں، سنی اور شیعوں کا یہ جو نفرت ہو گئی تھی بعد میں، یہ اتنا کئی سالوں سے، صدیوں سے یہ ایسے نفرت نہیں تھی. تو مطلب یہ پاکستان کے دشمن، اسلام کے دشمن یہ کرتے ہیں، سنی اور شیعوں کو لڑاتے ہیں. یہ میں نے بار بار بتایا ہے کہ ایسے لوگ ہیں، ہم اس کو CIA کہہ سکتے ہیں، ان میں بھی ہیں، اور دوسرے بھی ہیں جو پاکستان کے دشمن، مطلب پاکستان کو ختم کرنا چاہتے تھے شروعات سے، پاکستان کو ٹکڑا ٹکڑا کرنا چاہتے تھے، اور بہت کوشش کرتے تھے بلوچستان کو الگ کرنا، سندھ کو الگ کرنا، KPK کو الگ کرنا پنجاب سے. ان دشمنوں کی وجہ سے ہی وہ کیا کرتے، وہ کچھ سنیوں کو پکڑ کر ان کو پیسہ کھلا کر، رشوت کھلا کر، یا یہ وہ دھمکی دے کر وہ کہتے تھے کہ دیکھو ان شیعوں کو، وہ مسلمان نہیں ہے، ان کو مار ڈالنا، پھر تم جنت میں جاؤ گے، ایسے بھی وہ یہاں تک کہتے تھے. پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے پیسہ دے کر، یا وہ کچھ سنیوں کو شیعوں کے خلاف کرا کر ان کو کہتے ان کو مارو، اور شیعوں کو پکڑ کر سنیوں کو بھی یہی کہتے کہ یہ سنی جو ہے یہ اچھے مسلمان نہیں ہیں، ان کو مار ڈالو، اور ایسے وہ نفرت پھیلاتے تھے. اور جب پھر یہ شروع ہوتا تھا، کوئی سنی شیعوں کو مارتا ہے، کوئی شیعہ سنیوں کو مارتا ہے، مطلب کوئی جو گنڈے تھے، تو پھر ایسا ہی یہ نفرت ان شیطانی لوگوں نے، پاکستان کے اور اسلام کے دشمنوں نے پھیلا دیا. تو اس کو بھی عقل مند لوگوں کو ختم کرنا چاہیے، عقل مند مسلمانوں کو اس کو ختم کرنا چاہیے، اور اتحاد کی بڑی ضرورت ہے آج کل. ٹھیک ہے، میں بس یہی کہنا رہا. میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے، کہ یہ شاید بہت ضروری ہے آج کل، کہ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستانیوں کو سمجھنا چاہیے ابھی ہم کیا کریں، کیونکہ یہ بہت مشکل. اور ایران کے اندر بھی، میں نے یہ بھی پہلے بتایا، ایران کی حکومت کے اندر بھی یہ CIA اور دوسرے جو شیطانی لوگوں کے اثر ہے اس میں، تو اس لیے بہت مشکل ہے ابھی. اچھا ٹھیک
ٹھیک ہے. حسین مالک، معاف کریں یہ انٹرنیٹ کنیکشن بار کٹ جا رہا ہے. مرگ بر امریکہ، امریکہ نے بلکہ جو سی اے والے یا جو شیطانی لوگ ہیں جو امریکہ کو اپنے قبضے میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں کافی سالوں سے، ان لوگوں کو مردہ باد. لیکن امریکہ میں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں، تو اسی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے ہر ملک میں اچھے لوگ ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اور لوگ ہیں جو شیطانی ہیں، جو شیطان کی خدمت حقیقت میں کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو ہم مرگ بھر ان کو کہنا چاہیے، اور جو اچھے صاف دل لوگ ہیں ان کو زندہ باد کہنا چاہیے، کسی بھی ملک سے وہ ہیں. اچھا، اور امتیاز خان کہہ رہا ہے سر اللہ کی طرف سے ہمیں جو پیغام آیا ہے، انٹرنیٹ سگنل بار کٹ جا رہا ہے. یہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شک کرے وہ ہم میں سے نہیں، وہ مشرق لے تو یہاں ہر واضح ہو جائے نہیں یہ کہ شرک کرنے والے کافر ہے. پتہ نہیں میرے چشمے کہاں ہیں. اسی جو جب اردو فارسی حروف میں لکھا جاتا ہے اس کو پڑھنا میرے لیے تھوڑا مشکل ہے کیونکہ میرے آنکھ تھوڑا کمزور ہیں، تو اس لیے میں اس کو پورا نہیں پڑھ سکا. لیکن حقیقت میں اس بات کو میں نہیں سمجھ سکا کہ وہ مشرق ہے تو یہاں پر واضح ہو جاتی ہے کہ شرک کرنے والے کافر ہیں. ہاں، شرک کرنے والے کافر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو شیعہ تو شرک نہیں کرتے ہیں، سنی شرک نہیں کرتے ہیں، دونوں مسلمان ہیں. پتہ نہیں آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں ابھی. اچھا، قدسیہ خاتون کہہ رہی ہے امام حسین علیہ السلام. ٹھیک ہے، امام حسین علیہ السلام. امام حسین وہ ایک عام انسان نہیں تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیارے تھے، اور بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گود بٹھا کر اتنے پیار کرتے تھے، اور کہتے تھے میں نے سنا کہ اگر کوئی اس کے خلاف ہوتے ہیں وہ تو میرے خلاف ہیں. تو اس لیے بھی ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ یزید نے کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف وہ تو اسلام کے خلاف تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا. اچھا، صبیر حسین اللہ آپ کو جزائے خیر دے. شکریہ. خالجہ زاہد کہتی ہے I think we all know that there are some not so good forces out there and perhaps we should stay away from politics and focus on reading the books of wisdom, how to become spiritually better uh, human beings closer to Allah subhanahu wa ta'ala, making sincere du'as and learning about extraterrestrials. Even if you are unable to receive comments, the knowledge we receive from you is more important. Like you said, Allah subhanahu wa ta'ala is in control and we should not be worried. Allah says in the Quran, they plan and Allah plans. Surely Allah is the best of plans. بہت اچھی بات ہے، شکریہ خادجہ زاہد، آپ ہمیشہ بہت اچھی بات کرتی ہیں. تو سیاست میں مجھے نہیں جانا چاہیے آپ کہہ رہی ہیں، صرف یہ الہامی کتابوں کو پڑھنا چاہیے تو ہم کیسے زیادہ اچھا انسان بن سکتے ہیں روحانی طور پر.
اور دوسرے سیاروں کے لوگوں کے بارے میں سیکھنا چاہیے بات کرنا. ام، ٹھیک ہے، میں زیادہ تر پھر ان سیاسی باتوں کو چھوڑوں گا. قرآن شریف، ہولی بائبل، دھما پدا، بھگود گیتا اور گرو گرنتھ صاحب کو زیادہ پڑھوں گا. لیکن آج صبح حقیقت میں مجھے یہ ایسے لگ رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا رہے تھے کہ یہ بات آپ واضح کریں، کیونکہ سنیوں اور شیعوں کا جو اختلافات ہوئے ہیں، لڑائیاں جو ہوئی ہیں، نفرت جو ہوئی ہے، اس کو ختم کیا جانا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے یہ جو میں نے ابھی بتایا یہ بہت اچھے طریقہ ہے، تو اس لیے میں نے یہ بات کی تھی. اچھا، قدسیہ خاتون کہتی ہے جی بات آپ کی صحیح ہے، دوسروں کی عزت کرنی چاہیے. کسی سنی کو شیعہ کے عقیدے سے یا شیعہ کو کسی سنی کو اس کے عقیدے کے مطابق پریکٹس کرنے سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی بالکل صحیح. امریکہ اور یورپ بلیوز ان ڈیوائڈ اینڈ رول. شکریہ، آپ نے بہت اچھی بات بتائی. یہ بالکل صحیح ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو انگریز ہیں، شیطانی انگریز جو ہیں امریکہ میں یا یورپ میں، جو ڈیوائڈ اینڈ رول کو مانتے ہیں، وہی شیعوں کو لڑوانا چاہتے ہیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ کوشش، جو کچھ ہوا تھا 1400 سال پہلے سنی اور شیعوں کے بارے میں، اس کو چھوڑ دیں. پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، اور سب ایک ہو جائیں گے. پوری دنیا میں سب مذاہب کے لوگ ایک ہو جائیں گے. لیکن یہ شروع ہو جائے گا، مجھے بتایا گیا ہے کافی سال پہلے، پاکستان میں یہ شروع ہو جائے گا. پاک اسلام قائم ہو جائے گا. پاک اسلام کا مطلب ہے محبت، اتحاد، انصاف، سچائی، دوسروں کی خدمت. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے، خاص کر پاکستان میں، کہ سنی اور شیعوں کا جو یہ الگ ہو چکا ہے اس کو ختم کرنا ہے، اور سب کو پیار سے ایک ہونا چاہیے سب. اور پاکستان اور ایران کا بھی جو سنی شیعہ کی وجہ سے نفرت ہوا ہے، اس کو ختم کیا جانا چاہیے. اچھا، امتیاز خان کہتا the message that Allah has sent to us from Almighty Allah says that whoever associates polytheism is not one of us is a polytheist. ہاں یہ صحیح ہے. یہ مالک ہے سب کے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہر ایک مذہب میں یہ سکھایا جاتا ہے حقیقت میں. لیکن غلط فہمیوں، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ تین ہے یا بہت سارے مالک ہیں، بہت سارے خدا ہیں. یہ غلطی ہے، غلط فہمی ہے ان لوگوں کے. کوئی مذہب میں یہ نہیں سکھایا جاتا ہے کہ ایک سے زیادہ اللہ ہے، اللہ ایک ہی ہے. تو میں اس کو یہ بتا سکتا ہوں، کیونکہ میں نے صرف کل پرسوں یہ مجھ سے پوچھا گیا تھا، یہ بات ہو رہی تھی. اور وید میں، مطلب ہندو جو الہامی کتابیں ہیں، اس میں بھی صاف بتایا گیا کہ اللہ ایک ہے، مالک ایک ہے، حقیقت ایک ہے. مختلف ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہے لیکن وہ ایک ہی ہے. تو بالکل صحیح. آپ شرک سب سے بڑی غلطی ہے اور غلط فہمی ہے، اور سب کو سمجھنا چاہیے کہ مالک ایک ہی. کیسے ایک سے زیادہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب چیزوں کا سرچشمہ ایک ہی ہو سکتا ہے. اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. تو کسی نے کہا، نہیں ہے، کچھ دن پہلے، کہ مجھے ابھی ڈیٹیلز یاد نہیں ہے، لیکن ہندو مذہب میں کسی دیو کو مانا جاتا ہے کہ وہ بارش پھینکتا ہے، پانی دیتا ہے. اور اسلام میں کہا گیا ہے کہ ایک فرشتہ ہے جو یہ کام کرتا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ جو ہندو لوگ مختلف دیو جو ہیں وہ صرف فرشتہ ہیں؟ میں نے کہا ہاں، اس میں کوئی شک نہیں. یہ سب جو دیوی دیوتا ہیں یہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ سب اللہ کے نوکر ہیں.
اور مالک ایک ہی ہے، بھگوان یا ایک اومکار، گاڈ ایک ہی ہے۔ اور باقی سب وہ طاقتور بھی ہو سکتے ہیں، مطلب یہاں تک کہ بارش اس کے قابو میں ہو سکتے ہیں، ایسے فرشتے ہیں، یہ سب بھگوان کے داس ہیں، یہ بھگوان نہیں ہے، بھگوان ایک ہی ہے، مالک ایک ہی ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ سر، آپ کی آواز سن کر روح تازہ ہو جاتی ہے۔ اللہ، ٹھیک ہے، تو میں بس یہ ایک ہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ سنی اور شیعوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ ہو چکا تھا 1200 1400 سال پہلے، ان سب چیزوں کو چھوڑو اور سب ایک ہو جاؤ، سب ساتھ اللہ اکبر، سب ساتھ قرآن شریف ایک ہی ہے، صلاۃ نماز ایک ہی ہے، ان سب کو ہم اور سکھ بھائی بہنوں سے اتحاد ہو جائے گا ایسے، اور سکھ بھائی بہنوں کو بھی نماز پڑھنا شروع کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ یہ کچھ مہینے پہلے، ابھی یاد نہیں، 3 4 مہینے پہلے زیارت ہوئی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور انہوں نے بتایا کہ اسرائیل میں، فلسطین میں مسلمانوں کو یہودی دعا پڑھنا چاہیے اور یہودیوں کو۔ تو جب اسرائیل فلسطین میں مسلمان یہودی دعا پڑھتے ہیں اور یہودی اسلام کے دعا خاص کر نماز پڑھتے ہیں، تو یہ اتحاد کا بنیاد، محبت کا بنیاد ہو جائے گا۔ تو پھر سنی شیعوں کا کیسے اختلاف ہو سکتا ہے، سب ضرور ایک ہو جائیں گے، اور یہ امن، عالمگیر امن کے بنیاد۔ تو پاکستان میں میں دعا روزانہ کرتا ہوں کہ پاکستان میں سب لوگ اس حقیقت کو سمجھیں، اور عالمگیر امن پاکستان سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، جب ہم سب حقیقت کو سمجھتے ہیں، انصاف قائم کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور دوسروں کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ پاکستان میں ابھی ہی قائم ہو رہا ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں کرتارپور میں یہ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ، خوش رہو۔ اتحاد بھی ضروری ہے پاکستان میں، مسلمانوں میں اور مذاہب کے لوگوں میں، سب پاکستان میں یہ محبت قائم ہونے چاہیے، ہو چکا ہے اور بڑھنا چاہیے پاکستان میں، اور پھر پوری دنیا کے لوگ پاکستان کو دیکھیں گے اور پاکستان سے ہدایت لیں گے اور پاکستان جیسے بننا چاہیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔